अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हक में जो साइफ़र केस मामला है, उसमें इमरान खान साहब के हक में एक और बहुत बड़ी गवाही आ गई है, जो उसके बाद साइफ़र केस के अंदर और उसके पीछे बनाया गया सारा बयानिया जो है उसको वो ज़ीरो कर देता है। और ये बड़ी गवाही आई है अमेरिका के एक इंडिपेंडेंट अखबार दी इंटरसेप्ट की जानिब से। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है और इसको इसकी एक तो तशहीर करने की ज़रूरत है और दूसरा जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट और लाइन ऑफ आर्गुमेंट है कि इस केस में देखिए जो इस्टेब्लिशमेंट ने और जज ने जो फैसला किया वो तो अपनी जगह, जो लीगल टीम है उसकी स्ट्रेटजी का ये हिस्सा होना चाहिए कि ये वाली तमाम चीज़ें, ये तमाम हकाइक जो उसका उसका जो केस रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बने, क्योंकि कल ये आपके काम आएगा या अपील में काम आएगा, हिस्ट्री में, प्रोस्टेरिटी में ये आपके काम आएगा, क्योंकि ये इस्टेब्लिश करेगा कि इमरान खान ना सिर्फ सच्चा है बल्कि बेगुनाह भी है ये पूरे साइफर वाली साजिश का जो बयानिया गढ़ा गया है। पहले आपसे शेयर करते हैं कि स्टोरी क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, इंटरसेप्ट के बारे में आप जानते हैं कि इंटरसेप्ट जो अखबार है ये पहले भी मैं एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो वेस्ट के अंदर बड़े बड़े अखबारात हैं वो भी बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स की मलकियत है, और वो अपने इदारती काम के अंदर कोई ना कोई टिल्ट उनका होता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे अखबारात जो हैं वो प्रो इसराइल हैं। वो कभी भी कोई ये बड़े अखबार हैं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम है या गार्डियन है, ये बरतानिया और अमेरिका के दो बड़े लिबरल अखबार माने जाते हैं, बट एंड ऑफ द डे इनकी एक एडिटोरियल पॉलिसी लाइन है कि वो प्रो इसराइल पॉलिसी से नहीं हट सकते। अगर आप आज जिस तरह गज़ा की सिचुएशन है उसमें कोई भी चीज़ जो एंटी इसराइल जाती है ना वो उसको पब्लिश करते हैं, और अगर पब्लिश कर भी दें तो उसको खुद दबा भी देते हैं, और इसके पीछे वो मनी इंटरेस्ट होता है जो उन अखबारात को चलाता है। अब इसी तरह से कुछ अखबारात ऐसे हैं बरतानिया और अमेरिका में जो इंडिपेंडेंट हैं और क्राउड फंडिंग से चलते हैं। वो किसी एक बिजनेस इंटरेस्ट या बिजनेस ग्रुप से नहीं चलते। वो अवाम उनको कंट्रीब्यूट करती है, अपना जिसे कहते हैं चैरिटी करती है, कंट्रीब्यूशन करती है, और उसके बल पर वो अखबारात चलते हैं। इससे वो एक इंडिपेंडेंट सहाफ़त कर पाते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें अमेरिका में जो बड़ा नाम है वो इंटरसेप्ट, द इंटरसेप्ट है। इसके पीछे जेरेमी स्काहिल जैसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अफ़गान वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की और बड़ी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग की, और वो जो एक बयानिया हुकूमत अमेरिका देना चाह रहा था उससे हट कर की। इसी तरह से बरतानिया में एक डी क्लासिफाइड के नाम से अखबार है, वो भी इसी तरीके से और इसी चीज़ पे चलता है। और वो दोनों ये अखबारात जो हैं ये इंडिपेंडेंट सहाफ़त करते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड था अखबार का और जरीदे का, ताकि आप ये जान सकें कि ये कितना इंडिपेंडेंट फोरम है जिसकी जानिब से ये खबर छापी गई है। इंटरसेप्ट ने, आपको याद होगा कि इस साइफर वाले मामले को लेकर उनके पास कुछ लीक्ड इन्फॉर्मेशन थी जिसको उन्होंने पब्लिश किया। इंटरसेप्ट की स्टोरी के मुताबिक उन्होंने, ये जो स्टोरी उनकी पहली पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने साइफर के अंदर टेक्स्ट किया था, यानी कि साइफर के अंदर वो जो चिट्ठी आई थी अमेरिका से हमारे सफ़ीर को पाकिस्तान में, अपनी वजारत ख़ारजा को, और फिर वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर और तमाम लोगों को गई। वो जो चिट्ठी थी उसके मज़ामरात क्या थे, उसके अंदर टेक्स्ट क्या था, उसके अंदर बात क्या की गई थी, वो जो प्लेन टेक्स्ट था, साइफर नहीं, साइफर तो एक कोड होता है जिसके तहत वो पैगाम तरसील किया जाता है, और फिर जब उसको डी कोड कर लिया जाता है उसको प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट में ले आते हैं। तो वो जो प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट था वो दी इंटरसेप्ट जो बरतानवी अखबारी जरीदा है उसने ये 9 अगस्त 2023 को शाया किया था। और ये बहुत बड़ी खबर थी जिससे एक शहादत मिल गई, एक गवाही मिल गई कि इमरान खान साहब ने जो बताया है कि इसमें धमकी दी गई है पाकिस्तान को, वो उसके प्लेन टेक्स्ट को पढ़कर साफ वाज़े हो जाती है कि डोनाल्ड लू ने बिल्कुल ये बात कन्वे की थी हमारे एम्बेसडर को, और उसने एज इट इज़ रिपोर्ट कर दी हमारे यहाँ। तो वो जो बात इमरान खान का बयानिया था या पहले दिन से जो उनका बयान था वो दुरुस्त पाया गया। अब ये इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद अब जो नई इन्होंने रेवलेशन की है, बहुत बड़ी लीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो सुनने और समझने से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि इसमें छुपा है बेसिकली इमरान खान साहब की बेगुनाही का सबूत। 9 अगस्त को याद रखिएगा, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 9 अगस्त 2023 को इंटरसेप्ट की स्टोरी होती है, उसमें प्लेन टेक्स्ट छप जाता है साइफर का कि जी जो पैगाम था वो क्या दिया गया था और वो हमारे यहाँ क्या आया था।
11 اگست یعنی کہ اس سے 2 روز بعد 11 اگست کو ہماری جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے وہ ایک انٹرنل میمو میں پوچھتی ہے ISI سے، جس کی یہ ذمہ داری ہے ہمارے جو اس طرح کے خفیہ معاملات ہوتے ہیں ان کی رازداری بھی اور ان کی جو ترسیل وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ایکسپرٹ ہیں، ان کے پاس اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں جس کے لیے آف کورس آپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے ہوتے ہیں جس سے وہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتی ہیں۔ یہ ان کا مین جو ہے نا جاب ڈسکرپشن ہے، اور یہ ISI کے اچھے کاموں میں سے آتا ہے۔ یہ اس کی جاب ہے۔ یہ ہر ملک کی ایک جو خفیہ ایجنسی ہوتی ہے وہ اسی کام کے لیے ہوتی ہے۔ برطانیہ میں MI6 ہے، برطانیہ امریکہ میں CIA وغیرہ ہے۔ تو اسی طرح سے ISI کو موفا کی طرف سے ایک انٹرنل میمو گیا 2 روز بعد جب یہ پلین ٹیکسٹ چھپا، اور انہوں نے ISI سے پوچھا کہ یہ پلین ٹیکسٹ چھپنے کے بعد آپ اپنی ماہرانہ رائے دیجئے کہ ہماری جو انکرپشن ہے، جو سیکیورٹی ہے، یعنی کہ ایک انکرپٹڈ میسج ہوتا ہے جو خفیہ کوڈ اور کی کے تحت ہوتا ہے، ایک طرف سے ایک خفیہ زبان میں میسج بھیجا جاتا ہے، دوسری طرف اس کی انکرپشن کی ہے، ان دونوں کو جب ملایا جاتا ہے تو پھر وہ آپ اس میں سے پلین ٹیکسٹ اخذ کر پاتے ہیں۔ تو ان کا یہ تھا کہ یہ پلین ٹیکسٹ چھپنے کے بعد اب کیا آیا ہمارا جو انکرپشن کی ہے، یعنی کہ جو ہماری انکرپشن کوڈ ہے، کیا وہ کمپرومائز ہو گیا ہے یا نہیں؟ اب یہاں پہ رک جائیے اور ذرا ایک نظر سوچ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو خفیہ یہ کیس چل رہا ہے سائفر کا، اس میں اصل الزام کیا ہے اور اس الزام کی صحت کیا ہے۔ اس الزام کی صحت یہ ہے کہ وہ الزام یہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ چونکہ انہوں نے وہ جو پلین ٹیکسٹ ہے وہ لہرا دیا تھا اور عوام کو دکھا دیا تھا، اور وہ چٹھی گم کر دی تھی، یا وہ چٹھی ان کچھ لوگوں تک پہنچ گئی جو آتھورائز نہیں تھے، تو اس سے جو پلین ٹیکسٹ ہے وہ اگر کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ پلین ٹیکسٹ کو جو خفیہ ہماری کوڈ ہے ان دونوں کو جب ملا کے دیکھے گا تو وہ اس سے ہمارا جو خفیہ کوڈ کو پہچاننے کا وہ ہے جو کی ہے وہ دشمن ملک کے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو سیکیورٹی ہے، جو نیشنل سیکیورٹی ہے، جو پاکستان کے اپنے جو سفارتکار ہیں ان کے ساتھ پیغام رسانی کی جو خفیہ لینگویج ہے وہ کمپرومائز ہو گئی، اور کسی دشمن ملک کے ہاتھ لگنے سے کل وہ ہمارے بہت سارے راز جان سکتے ہیں جو ہم نہیں ظاہر کرنا چاہتے، افشاں کرنا چاہتے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر کیس کی پوری لاجک، اور اس قانون کے پیچھے پوری لاجک جو ہے، اور یہی سب سے بڑی بات تھی جب عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام ہے۔ اب انٹرسیپٹ اخبار نے وہ پورے کا پورا سائفر کا ٹیکسٹ چھاپ دیا، تو یہی سوال ایک ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ISI کو بھیجا گیا موفا کی جانب سے۔ اچھا، ISI نے آف کورس ان کی جو سیکیورٹی جو بھی ہے وہ سب کچھ کر کے انہوں نے یعنی کہ 11 کو ان کو یہ انٹرنل میمو بھیجا گیا یا چٹھی بھیجی گئی اس انٹرسیپٹ کی سٹوری کے مطابق، اور 23 اگست کو انہوں نے اپنی باقاعدہ ایک انٹرنل انکوائری کر کے ایکسپرٹس کو بٹھا کے یہ پھر کنکلوڈ کیا اور موفا کو کنوے کیا، اور وہ یہ تھا کہ جو لیک ٹیکسٹ ہے اٹ ہیز نو ایفیکٹ آن سیکیورٹی آف انکرپشن، اور انہوں نے یہ کہا کہ لیکیج آف پلین ٹیکسٹ ڈز ناٹ کمپرومائز دی الگوریدم۔ ISI نے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ کلیئر کیا موفا کو کہ ہمارا جو کی ہے، جو ہمارا یہ پورا سلسلہ ہے جس سے ہم کوڈ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، وہ الگوریدم جو ہے وہ جس بنیادوں پہ چلتا ہے، اگر کسی کے ہاتھ ایک چٹھی کا، 2 چٹھیوں کا، 10,000 چٹھیوں کا بھی پلین ٹیکسٹ آ جائے تو تب بھی وہ ہماری جو انکرپشن کی ہے اور اس کے پیچھے جو چھپا الگوریدم ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتا، اور ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ تو یہ جو چٹھی کا پلین ٹیکسٹ چھپنا ہے انٹرسیپٹ کے اندر، یہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے ہمارے الگوریدم کو اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کو اور ہمارے رازوں کے افشا کیے جانے کو۔ اب یہ جو انٹرنل میمو ہے یا یہ جو ISI کی کنکلوژن ہے، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو الزام عمران خان صاحب کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ چٹھی جو ہے افشاں کر کے پاکستان کی وہ جو ایک کوڈڈ خفیہ لینگویج ہے اس کو کمپرومائز کر دیا ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اپنا ڈیفنس ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بالکل اس کو پبلک اس طرح سے نہیں کیا پلین ٹیکسٹ کو، انہوں نے صرف اس کے اندر مین بات کیا لکھی ہوئی تھی وہ عوام کو کنوے کی، لیکن عوام کو کنوے کرنے سے پہلے انہوں نے وہ چٹھی جو ہے وہ اپنی کابینہ، نیشنل سیکیورٹی کونسل
اور چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اینڈ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ وہ لوگ ہیں جن سے شیئر کی، اس کے علاوہ انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کی. اینڈ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ایز پر دا کانسٹیٹیوشنل اوتھ جو ایک پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی عوام کو اس دھمکی سے آگاہ کیا. تو یہ ان کا ڈیفنس ہے. اب ان کے ایک اپنے ذاتی ڈیفنس سے ہٹ کر ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین آ گئی ہے جس کو انٹرسیپٹ نے لیک کر دیا ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ اوپینین یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا یہ کہنا ہے، انہوں نے خود یہ تصدیق کی ہے ہماری منسٹری آف فورن افیئرز سے کہ اس پلین ٹیکسٹ کا آ جانا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا ہماری انکرپشن کی کو. اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو الزام ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کمپرومائز کی، وہ الزام اس لیک کے بعد، اور اگر اس کو لیگل ان کے کیس کا حصہ بنایا جاتا ہے تو وہ الزام بالکل زیرو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کا نقصان ہی کوئی نہیں ہوا. وہ جو پلین ٹیکسٹ ہے، اس لیے اب اس کانٹیکسٹ کے اندر عمران خان صاحب کا جو ایز پرائم منسٹر اوتھ ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اگر بہتر سمجھیں گے تو اپنے عوام کو کسی بھی سرکاری معاملے سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا تھریٹ ہے یا نہیں ہے، وہ بڑا ریلیونٹ ہو جائے گا. اور یہ جو آئی ایس آئی کی انٹرنل رپورٹ ہے، یہ ریلیونٹ ہو جائے گی کہ انکرپشن جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور اس سے جو ان کا کیس ہے وہ ایک بڑے انٹرسٹنگ اور دلچسپ مراحل میں چلا جائے گا، جہاں پہ جب ڈیفنس وٹنس کی یا ڈیفنس کی گواہی کی باری آئے گی، تو جو عمران خان صاحب جن کو ایکسپرٹس کو بلانا چاہیں گے، وہ تو اب اس لیک کے بعد وہ تو آن اوتھ سمن کر سکتے ہیں ایز ڈیفنس وٹنس ڈائریکٹر جنرل آف آئی ایس آئی کو، کہ جی وہ آئیں اور وہ آ کے بتائیں، عدالت میں گواہی دیں کہ کیا میرا یہ عمل جو ہے اس نے اس کو کمپرومائز کیا ہے یا نہیں کیا. دوسرا یہ کہ کیا ایسا کوئی انٹرنل میمو موجود ہے یا نہیں موجود جو یہ آلریڈی ان کو ایگزونریٹ کرتا ہے. اور دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے گا کہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو برش اٹ انڈر دا کارپیٹ، بیکاز یہ جو میمو ہے اب انٹرسیپٹ والوں کے پاس موجود ہے. یہ تمام، یہ برطانیہ اور امریکہ میں کوئی بھی اخبار ہو، وہ اس طرح سے بغیر ثبوتوں کے اور بغیر لیگل اوپینین لیے کوئی سٹوری نہیں چھاپتا، کیونکہ اس کو بہت بڑا ڈیفیمیشن کا خطرہ رہتا ہے، اخبار بند ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ثبوت سارے موجود ہیں، اینڈ دے کین آلسو بی کالڈ ایز وٹنس، ڈیفense witnesses. تو اس کے بعد تو اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سائفر کیس ہے یہ ابو الحسنات صاحب سے ٹھپا جائے گا. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ سائفر کیس بھی بڑھ گیا، اس سے پہلے القادر کیس بڑھ گیا تھا مشرق بینک کے ڈاکومنٹس آنے کے بعد، اور سپریم کورٹ کی جانب سے پیسہ جو ہے وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے بعد، کیونکہ نقصان وہاں بھی زیرو ہو گیا. ادھر جناب آئی ایس آئی نے بتا دیا نقصان، یہ بھی زیرو ہو گیا. اب تو سارا بڑھ گیا، اب تو بیچاروں کے پاس اب وہ عدت والا کیس ہی رہ گیا جس کو اب یہ جیل جا کے کرا رہے ہیں. اور یہ کیا کریں گے؟ ان کا تو ایک کے بعد دوسرا کیس جو ہے عمران خان کے خلاف، وہ جسے کہتے ہیں نا وڑ در وڑ جا رہا ہے. اور خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ تو اس وقت جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی اسٹریٹجی یہ کر رہے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو اپنی جو ہے پولیٹیکل کیمپین رن کر رہے ہیں، وچ از فار مور افیکٹو دین نواز شریف، جو تمام تر سہولت کاری کے باوجود، آزادی کے باوجود باہر بیٹھ کر بھی اپنا بیانیہ نہیں بنا پا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں اپنے کمپنی بہادر سے کہ آپ کی تو جسے کہتے ہیں نا کوئی کارروائی جو ہے اور کوئی جو آپ کی یہ اتنی محنت ہے، وہ ایک اس طرح کی چھوٹی سی چیز سے جناب زیرو ہو جاتی ہے. ہمارا تمام جو ہے نا افسوس آپ کے ساتھ ہے، اور جسے کہنا چاہیے نا ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کے زور بازو میں اور اضافہ کرے اور آپ کچھ کر پائیں. لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے اور زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا. اسی میں یہ ایک اچھی خبر تھی جو آج کا انالیسس تھا، یہ جو آج کی جو چیز تھی انٹرسیپٹ والی، یہ اچھی خبر تھی. تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں، ذرا آپ کو بیان کر دیں، ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے what it ایکچولی مینز، اور اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے عمران خان صاحب کے سائفر کیس کے اوپر. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے مزید بات ہوگی. شکریہ اور خدا حافظ.